बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। डिजिटल पाकिस्तान के लॉन्च से पहले तानिया ने कोई बातें की और फिर रज़ा बाकर ने बातें की, तो मैं पहले इसके ऊपर कमेंट कर लूँ, क्योंकि एक तरह मैं भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी था। यानी मैं यूनिवर्सिटी बाहर गया और उसके बाद फिर मैंने प्रोफेशनल क्रिकेट आधा साल बाहर खेलता था, आधा साल फिर पाकिस्तान में आके क्रिकेट खेलता था। तो मुझे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का पूरा आइडिया है कि क्या अब किस तरह वो क्या मोटिवेशन होती है उनकी वहाँ जाने की। फिर जब वो जाते हैं तो वो शुरू में होता है कि कमाई करें, अपनी फैमिलीज़ को पालें, अच्छी उनको एजुकेशन दें, और फिर उनको एक डायलेमा आ जाता है। बच्चे अब बड़े होने शुरू होते हैं, बच्चे पाकिस्तान आना नहीं चाहते, वो यूज्ड टू हो जाते हैं बाहर, अब वो फंस जाते हैं कि हम करें क्या। वो फिर इंतज़ार करते हैं जब बच्चे थोड़े और बड़े होंगे, चले जाएंगे तो फिर और होंगे, और फिर बेचारे वहीं रह जाते हैं। और मैंने फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन इंग्लैंड के अंदर देखे पाकिस्तानी, फिर उनकी जनरेशन्स ओवर द पीरियड बढ़ती देखी मैंने, और फिर उनके ये प्रॉब्लम्स देखे। जो इशू मैं आपको अपने ओवरसीज़, क्योंकि आई होप कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ देख रहे हैं, देखें, आपको ज़िंदगी में एक फ़ैसला करना होता है, और वो फ़ैसला ये होता है कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। ये आप अपने आप से सवाल पूछते हैं और फिर आपको एक फ़ैसला करना होता है। और जो इसका सही जवाब देते हैं कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, वही लोग दुनिया में ऊपर भी जाते हैं, उनको इज़्ज़त भी मिलती है, उनके दिल में सुकून भी होता है। और जो ये गलत फ़ैसला कर लेते हैं और जिनको समझ नहीं आती ज़िंदगी का मकसद क्या है, उनको फिर बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब ये जो फ़ैसला होता है कि आपकी अच्छी नौकरी है, तानिया की ज़बरदस्त नौकरी, गूगल के लिए काम कर रही है, पता नहीं कितने पैसे लेती होगी, मुझे तो ज़ीरोज़ भी नहीं पता कि कितने इसके पे चेक पे आते थे। रज़ा IMF इनकी रिटायरमेंट को ज़्यादा देर नहीं थी, पेंशन मिल रही थी, और IMF की पेंशन वो छोड़ के आ गए। ये मुश्किल फ़ैसले हैं, और ये जो दुनिया में लोग कामयाब होते हैं वो मुश्किल फ़ैसले करके होते हैं। ये प्लीज़ ये याद रखें, जिसने भी दुनिया में आसान रास्ता लिया है उसकी वो, जैसे कहते हैं, स्मूथ सेलिंग डाउन ही होती है। जब आपकी ज़िंदगी में रेजिस्टेंस ही ख़त्म हो जाती है, चैलेंजेस ही चले जाते हैं, इंसान तो बूढ़ा ही तब होता है जब चैलेंज ख़त्म हो जाते हैं। मैंने कितने गवर्नमेंट ऑफिसर्स देखे हैं, जैसे ही रिटायर होते हैं बाल सफ़ेद हो जाते हैं उनके, बेचारे किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, कुछ हो जाता है। क्रिकेटर्स मैंने देखे हैं क्रिकेट छोड़ के, अभी मैं देखता हूँ जो मेरे ज़माने में छोड़ के गए थे वो अभी भी कमेंट्री कर रहे हैं। चैलेंज ख़त्म हो गया। चैलेंज जिस दिन आपका ख़त्म, आपकी ज़िंदगी ख़त्म। क्योंकि ज़िंदगी जो आपकी है, जितने आप चैलेंजेस लेते जाते हैं उतनी आप हर स्टेज एक स्टेपिंग स्टोन हो जाता है। जिस तरह स्कूल से कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फिर नौकरी, फिर डिपेंड करता है कि आप कितना और चैलेंज करते हैं। तो ये अल्लाह ने इंसान को बनाया हुआ है। जो इकबाल का ये जो फैसल ने शेर पढ़ा था कि सितारों के आगे जहान और भी हैं, मतलब ये कि हर सितारे पे पहुंचे तो फिर एक नया चैलेंज आता है। जिस दिन आपका चैलेंज ख़त्म होता है, आपकी ज़िंदगी का नीचे का सफ़र शुरू हो जाता है। तो जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी कंफर्टेबल जॉब है, अच्छा, अब ये जब आपको फ़ैसला करना पड़ता है, पाकिस्तान जाऊंगा, मुश्किल हालात हैं, करप्शन है, मैं जब काम करने जाऊंगा तो लोग, एक सिस्टम, डिसफंक्शनल सिस्टम है, उसमें मैं कैसे चलूंगा, तो फिर वहाँ ज़्यादा आसान ज़िंदगी है। तो कई लोग मैंने देखे, उन्होंने कोशिश की पाकिस्तान आने की, मुश्किलात आई, फिर छोड़ के वापस चले गए। आसान ज़िंदगी है। आप जब जो हमारे में से नमाज़ पढ़ते हैं तो आप नमाज में याद रखिए, एक ही चीज़ मांगते हैं कि अल्लाह मुझे उनके रास्ते पे लगा
جن کو تو نے نعمتیں بخشی، ان کے نہیں جو اس راستے پہ چلے گئے جو ان کی تباہی ہے۔ اب یہ ڈائلیما ہے، نماز میں آپ مانگتے ہیں وہ والا راستہ جس میں اللہ نے نعمتیں بخشی، اور وہ اللہ کے نبی پیغمبر تھے، ہمارے پیغمبر اور سب سے بڑے اللہ کے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ یاد رکھیں کسی پیغمبر کی زندگی آسان نہیں تھی، ان سب نے مشکل راستہ لیا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک کامیاب بزنس مین تھے، ان کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ ایک دم جائیں اور مشکلوں کا سامنا کریں اور لوگ ان کے اوپر طنز کریں اور ان کے لوگوں کے اوپر فزیکل ٹارچر کریں، جو ان کو 13 سال مشکل وقت سے گزرے، ان کو ضرورت تو نہیں تھی، تو بڑے آرام سے کمفرٹیبل ایک بزنس مین تھے، کامیاب تھے۔ سو یہ جو مشکل راستہ ہے، پلیز میں اپنے اوورسیز پاکستانیز بھی اور اپنے پاکستان میں نوجوان بھی، یہ جو لوگ آسان راستہ ڈھونڈتے ہیں، یہ آپ کی بہتری کا راستہ نہیں ہوتا۔ اس لیے میری زندگی میں جن لوگوں نے بڑے کام کیے ہیں، انہوں نے ہمیشہ مشکل راستہ یعنی بڑے فیصلے کیے ہیں۔ بڑا فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ بڑا فیصلہ وہ ہوتا ہے جس میں رسک ہوتی ہے، اس لیے بڑا فیصلہ، نہیں تو سب کر لیں۔ تو جنہوں نے بھی آج تک زندگی میں اوپر پہنچے ہیں، بڑے فیصلے کیے ہیں، اس لیے میں آپ دونوں کو داد دیتا ہوں، اور میں آپ کو یہ آج دونوں کو آپ کو کہتا ہوں، وقت ثابت کرے گا کہ یہ جو آپ نے فیصلہ کیا، ایک ٹائم پہ آپ جا کے ریئلائز کریں گے کہ یہ آپ کی زندگی کا ایک واٹر شیڈ تھا، ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا زندگی میں۔ اور یہ آپ آزما کے دیکھ لیں کہ وہ لوگ جو یہ رسک لیتے ہیں زندگی میں اور مشکل فیصلہ کرتے ہیں اور بڑا فیصلہ کرتے ہیں، بڑا فیصلے میں ایک اور چیز ہوتی ہے، اپنے سے ہٹ کے ہوتا ہے۔ جو چھوٹا فیصلہ ہوتا ہے وہ ذات کے اوپر ہوتا ہے، سیلفش ہوتا ہے، اپنی میری ذات، میری زندگی، میری تنخواہ۔ جو بڑا فیصلہ ہوتا ہے وہ پھر آپ انسانیت کا سوچتے ہیں، جو کہ اللہ کے سارے پیغمبروں نے سوچا تھا۔ اب جو آج ڈیجیٹل پاکستان ہے، مجھے اس کے اوپر پہلے توجہ دینی چاہیے تھی۔ یہ پاکستان کے اور خاص طور پہ ہمارے یوتھ کے لیے یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ یہ دنیا اب اس طرف جا رہی ہے اور ہم آگے پیچھے رہ گئے اس میں سے۔ اور جب میری گورنمنٹ آئی تو اصولاً تو مجھے شروع میں اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے تھی، لیکن آپ سب جانتے ہیں اور میرے سے سن کے بھی تنگ آ گئے ہوں گے کہ بڑا مشکل وقت ملا ہمیں، اور یہ آپ 5 سال میرے سے سنتے رہیں گے۔ 5 سال آپ میرے سے سنیں گے کتنا بڑا خسارہ ملا ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں۔ سارے لوگوں کو بتا چکا ہوں، پہلے تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہے۔ 5 سال کے بعد بچے کو پتا ہوگا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہوتا ہے، جس کو ہم نے سرپلس میں کر دیا۔ اور پھر فسکل ڈیفیسٹ یعنی آمدنی اور خرچے میں جو خسارہ تھا وہ ہمیں تاریخی ملا۔ پھر سارے ادارے ڈیفیسٹ میں تھے، ایک گورنمنٹ کا ادارہ نہیں تھا جس میں ریکارڈ ڈیفیسٹ نہیں تھا۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑا پرابلم تھا، ہمارے روپے کے اوپر پریشر تھا، جو ابھی رضا باقر نے بات کی کہ جب آپ کے روپے کے اوپر پریشر پڑتا ہے، کیونکہ آپ کے جو ڈالر اندر آ رہے ہیں وہ کم ہیں اور آپ کے جو ملک سے باہر ڈالر جا رہے ہیں، خاص طور پہ لنڈن اور بڑے بڑے گھروں پہ وہ زیادہ ہیں، باہر جا رہے ہیں، تو وہ جو خسارہ ہوتا ہے وہ سب سے بڑا اس کا پریشر پڑتا ہے روپے پہ۔ اور جب روپیہ پریشر میں آتا ہے اور جب روپیہ گرنا شروع ہوتا ہے تو پھر پچھلی گورنمنٹس اپنے فورن ایکسچینج سے پیسہ خرچ کرتی تھی روپے کو آرٹیفیشلی اوپر رکھنے کا، مصنوعی طور پہ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا فورن ایکسچینج جو بڑے آگے ہی خسارہ تھا، تو جو ہمارے ریزروز تھے وہ ہم نے خرچ کر دیے روپے کے اوپر۔ تو جب ہمیں جو سب سے بڑا ہمارا مسئلہ تھا کہ ہمارے روپے کے اوپر رن نہ ہو جائے، یعنی 200 سے 250 پہ 300 پہ بھی جا سکتا تھا، ہمارے پاس تو پیسے نہیں تھے روکنے کے لیے۔ تو یہ بہت بڑا چیلنج تھا، اور ساری میری توجہ، میں شروع میں تو نہیں سمجھا تھا کہ اس کے اوپر ہوگی، لیکن ساری توجہ پھر لگ گئی میری ایز اے پرائم منسٹر کہ اکانومی کو سٹیبلائز کیا جائے۔ جب تک روپیہ سٹیبل نہیں ہوتا انویسٹمنٹ نہیں آتی۔ کون ڈالر کو کنورٹ کر کے روپے میں دے گا کہ اگر روپیہ اور گرنا نیچے؟ تو وہ جو سٹیبلائزیشن پیریڈ تھی وہ ہمارے پر بڑا پریشر تھا،
اسد عمر ہماری شروع میں ایک جو ٹیم کا حصہ تھے انہوں نے بھی پورا زور لگایا, موجودہ جو ہماری ٹیم آئی انہوں نے پورا زور لگایا, اور اللہ کا شکر ہے آج کہ آج وہ سٹیبلٹی جو کہ ہم تو لوگ کہیں گے جی آپ نے تو کہنا ہے عمران خان تو آپٹمسٹ ہے, ہمیشہ سمجھتا کہ اچھا ہو جائے گا, لیکن باہر کی ایجنسیز ورلڈ بینک, آئی ایم ایف, ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور آخر میں موڈیز کی جب یہ کہتے ہیں کہ اکانومی سٹیبل ہوگی تو اس کا مطلب کہ کانفیڈنس ہے وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے ہماری اسٹاک مارکیٹ کے اوپر اور جو انویسٹمنٹ بڑھتی جا رہی ہے. تو اب ہماری پوری توجہ ہوگی اس کے اوپر تانیہ کا, اور جو پروجیکٹ آپ ڈیجیٹل پاکستان پروجیکٹ اس کے اوپر پورا زور لگائیں گے. اس کی کوئی لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, انہوں نے ڈیٹیلز میں بھی بتا دیا کہ ایک تو انلیش کرے گا ہماری نوجوانوں کا پوٹینشیل. یہ جو ہماری نوجوان آبادی ہے, ینگ پاپولیشن ہے, دنیا میں سیکنڈ ینگسٹ پاپولیشن ہے, یہ ہماری اسٹرینتھ میں کنورٹ ہو سکتا ہے اسی ایک ہی چیز کے اوپر. ڈیجیٹل پاکستان کی وجہ سے ایک چیز سے, اس ایک کے اوپر اگر ہم زور لگا دیں تو ہماری یہی آبادی ایک طاقت بن جائے گی. خواتین اس کے اندر پوری طرح کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں, نوکریاں مل سکتی ہیں, اپنی اسٹینڈرڈ آف لیونگ. خواتین یہ دیکھ لیں, تانیہ کو دیکھ لیں. تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے اگر اب ہم اس کا پورا فائدہ اٹھائیں, اور انشاءاللہ اب سے ہم اس کا پورا فائدہ اٹھائیں گے. جو دوسرا اس کا جو ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے, ای گورننس. ای گورننس اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کا جو کرپشن ہے ایک انڈیمک, یعنی ایک نیچے تک پہنچ چکی ہے. اوپر کرپشن ہمیشہ اوپر سے شروع ہوتی ہے, جو اوپر سے شروع ہوئی وہ تو باہر چلے گئے ہیں, وہ پہنچ گئی اب نیچے تک. اور ہمارا سب سے بڑا ہماری کوشش ہوگی کہ یہ اپنی ای گورننس سے, کیونکہ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کرپشن ختم کرنے کا, لوگوں کی زندگی آسان کرنے کا. گورنمنٹ کے ساتھ جب عوام کا تعلق ہوتا ہے تو ان کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے. جس طرح تانیہ نے کہا لائنوں میں نہیں کھڑا ہونا پڑتا, دنیا بھی اتنی تیزی سے آگے جا رہی ہے, آخر میں آپ کے موبائل فون کے اوپر ہی سب کچھ ہو جائے گا. یہ سب سے بڑی اس کی عوام کی زندگی آسان کرنے کے لیے ای گورننس ہے. ہم نے شوکت خانم میں ای گورننس ہم آج سے 19 سال پہلے لے کے آئے. اس کا فائدہ کیا ہوا کہ کیونکہ پرچیاں ختم ہو گئی, ساری جو چھوٹی موٹی جو پلفریج ہوتی تھی سب ختم ہو گئی. اور وہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک ادارے کے اندر جیسے ہی ای گورننس آئی ادارہ چینج ہو گیا اور بہتر ہو گئی گورننس. وہی کوشش کر رہے ہیں ہم گورنمنٹ میں, لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بڑی ریزسٹنس آ رہی ہے. ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ہم پورا زور لگاتے ہیں لیکن پوری کوشش کر رہے ہیں روکنے کے لیے, لیکن میں ان کو مایوس نہیں کرنا چاہتا, لیکن آپ زیادہ دیر روک نہیں سکیں گے. ہم نے پورا ڈٹرمنڈ ہے اب اس کے اوپر, جس طرح میں نے کہا پورا ایمفسس ہوگا, ہماری پوری گورنمنٹ پورا اس کے اوپر زور لگائے گی. اور جو اگلا اب ہمارا فیز ہے کہ یہ ساری ہماری جو ڈاکٹر رضا باقر نے جو بتایا کہ ای کامرس کے اندر پہلے سائبر سیکیورٹی کے ایشوز پورے ریزالو کر کے انشاءاللہ اس کے اوپر بھی پورا جائیں گے. لیکن انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہماری گورنمنٹ اب پوری طرح ڈیجیٹل پاکستان کے اوپر زور لگائے گی. میں آپ کو پھر تانیہ آپ کو بھی اور رضا آپ کو بھی مبارک دیتا ہوں. مبارک اس لیے دیتا ہوں کہ آپ نے مشکل راستہ لیا, گھبرانا نہیں ہے آپ نے. میں جب میں نے خطاب کیا تو میں نے قوم سے کہا آپ نے گھبرانا نہیں ہے, اور مجھے افسوس ہے کہ کئی بڑے گھبرا گئے تھے بیچ میں, ابھی بھی گھبرائے ہوئے ہیں, لیکن کوئی فکر نہ کریں انشاءاللہ. یہ جو اب پاکستان کا جو آنے والا دور ہے یہ بڑا ایکسائٹنگ دور ہے. یہ بڑا ایکسائٹنگ دور اس لیے ہے کہ آہستہ آہستہ ہمیں بھی سمجھ آ گئی ہے گورننس میں کیا کیا پرابلمز تھے. آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب کے اندر ایک بلڈ بات ہو گئی ہے تبادلوں کی, اور یہ جو چینجز ہیں یہ سیکھتے رہے, جیسے جیسے ہمیں پتہ چلتا جا رہا ہے, ہماری ٹیمیں بن رہی ہیں, اور آپ دیکھتے رہیں گے کہ یہ کوانٹم لیپ ہم اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے. سب سے بڑی مجھے خوشی یہ ہے کہ پاکستان اس وقت
انٹرنیشنلی ریلیونٹ ہو گیا. کہاں ہمارا ایک 1 پوائنٹ ہوتا تھا کہ پاکستان کو پیسے دو اور کسی کی جنگ لڑے, اور کہاں آج پاکستان پیس میکر دنیا میں بن گیا, دنیا کے ملکوں میں جو آپس میں لڑائی ہیں ان کو اکٹھا کر رہا ہے, اور خاص طور پہ انشاءاللہ امہ کو ہم اکٹھا کرنے میں اپنا پورا رول ادا کریں گے. اور پھر آخر میں میرا ایڈوائز ہے تانیہ کو بھی اور رضا کو بھی, گھبرانا نہیں آپ نے.